अहलन व सहलन व मरहबन बिमजीइकुम अय्युहा तुल्लाबुल किराम इला दर्सिल हदीस मिन जदीद फजज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा फिल आजिल वल आजिल रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व अतम्मिम बिल खैर रब्बि सह्हिल व यस्सिर व ला तुअस्सिर अलैना या मुयस्सिर कुल्लि असीरिन। अज़ीज़ तलबा बिहम्दिल्लाह व बिअौनि जल्ल व अला मिशकातुल मसाबिह के सिलसिला दुरूस का ये एपिसोड नंबर 39 39वां सबक है। और आज देखते हैं हमारे आज के सबक के हवाले से कौन सी हदीस है और उसका उन्वान क्या है। इंशाअल्लाह अहादीस के तर्जमा पर ही फोकस रखते हुए काबिल वजाहत अल्फाज की वजाहत करेंगे और हदीस की ज़रूरत के मुताबिक इस्नादी हैसियत की भी निशानदेही होगी। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह। तो आते हैं बराह रास्त हदीस की जानिब। देखते हैं कि हमारे पास कौन सी हदीस है पहली आज, और उसका टॉपिक है मौजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह का वुज़ू। आप जिस तरह का वुज़ू फरमाते उसी तरह का ही सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू करके दिखाया। वक़ीला ले अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम, अब्दुल्ला बिन ज़ईद बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये पूछा गया, कहा गया, कैफ़ा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दाउ, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वुज़ू फरमाया करते थे। तो जब उनसे ये सवाल किया गया तो फदआ बिवज़ूइन, तो उन्होंने पानी का यानी वुज़ू के लिए पानी मंगवाया, वज़ूइन। फ़अफ़रग़ अला यदैहि, तो उन्होंने फिर वो पानी बहाया, उंडेला अपने दोनों हाथों पर। फ़ग़सल यदैहि मर्रतैन मर्रतैन, तो फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों को धोया दो दो बार, मर्रतैन मर्रतैन। सुम्मा मज़मज़ा, फिर उन्होंने कुली की। वस्तंसरा सलासन, फिर उन्होंने यानी कुली की और 3 बार नाक में पानी चढ़ाया, 3 बार, यानी सुम्मा गसल वजहहू सलासन, फिर उन्होंने अपना चेहरा धोया 3 बार। सुम्मा गसल यदैहि मर्रतैन मर्रतैन, फिर अपने दोनों हाथ धोए दो दो बार। इलल मिरफक़ैन, मिरफक़ैन कोनियों तक। सुम्मा मसह रअसहू बियदैहि, फिर उन्होंने दोनों हाथों से अपने सर का मसा किया। 393 हदीस है। वक़ील अब्दुल्लाह बिन ज़ईद बिन आसिम, अब्दुल्ला बिन ज़ईद बिन आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, कहा गया, कैफ़ा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दाउ, कि किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाया करते थे। फदआ बिवज़ूइन, तो उन्होंने इस पर वुज़ू का पानी मंगवाया। फ़अफ़रग़ अला यदैहि, तो बहाया उस पानी को अपने दोनों हाथों पर। फ़ग़सल यदैहि मर्रतैन मर्रतैन, तो अपने दोनों हाथों को धोया दो दो बार, मर्रतैन मर्रतैन। सुम्मा मदमदा वस्तंसरा सलासन, फिर उन्होंने कुली की और नाक में पानी चढ़ाया 3 बार। सुम्मा गसला वजहहू सलासन, फिर उन्होंने अपना चेहरा धोया 3 बार। सुम्मा गसला यदैहि मर्रतैन मर्रतैन, फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ धोए दो दो बार। इलल मिरफक़ैन, कोनियों तक। सुम्मा मसह रअसहू बियदैहि, फिर उन्होंने अपना सर जो है उस पर मसा किया अपने दोनों हाथों से, अपने सर पर मसा किया। फ़अक़बल बिहिमा व अदबरा, तो उन्होंने इन दोनों हाथों को शुरू किया अपने सामने से, यानी अपने सामने की पेशानी से। वादबरा, और पीछे तक ले गए।
फ़ाक़बल बिहिमा वादबरा, यानी बादा बे मुक़द्दम रासे ही, कि उन्होंने शुरू किया अपने सर के सामने के हिस्से से, यानी पेशानी से शुरू किया। उन्होंने दोबारा इसकी वजाहत की, मतलब रावी ने, कि उन्होंने ये किस तरह, तो फिर मैं ये दोहराऊंगा इसको। सुम्मा मसहा रासाहू, फिर उन्होंने अपने सर का मसा किया, बेयदई, अपने दोनों हाथों से। फ़ाक़बल बिहिमा, तो उन दोनों हाथों को वो ले गए शुरू से, वादबारा, और पीछे की तरफ। शुरू से उन्होंने शुरू किया दोनों हाथों से, और पीछे की वादबारा, और पीछे ले गए। बादा बे मुक़द्दम मेरा से ही, आगे फिर उन्होंने वजाहत मजीद की है कि मसा कैसे किया, कि अपने दोनों हाथों को सर की सामनी पेशानी से शुरू किया, बे मुक़द्दम मेरा से ही। तुम ज़हाबा बिहिमा इला कफ़ाहु, फिर उन दोनों को मसा करते हुए हाथों को ले गए अपनी अपनी गर्दन की गुद्दी तक, इला कफ़ाहु। सुम्मा रद्दाहुमा, फिर उन दोनों हाथों को उसी तरह लौटाया, हत्ता राजा इलल मकान, यहाँ तक कि वो उन दोनों हाथों को ले आए उसी तरह सर पर मसा करते हुए, अल्लाह जी बादा मिन हो, वो मकान, वो जगह जहाँ से उन्होंने अपने दोनों हाथों से मसा की इब्तिदा की थी, यानी सामने ले आए वो। फिर यानी पेशानी से शुरू किया ना, दोनों हाथों से पीछे तक ले गए, और फिर उसी तरह उन दोनों हाथों को उसी तरह रखे हुए वापस लाए, और उसी पेशानी पर आकर ले आए, वापस दोबारा छोड़ दिया। तुम गसल रिजलैहि, फिर उन्होंने दोनों पाँव जो हैं वो धोए, आखिर में दोनों पाँव धोए। रवाह मालिक, मालिकुन व नसाई हो, इमाम मालिक ने से रिवायत की है, और इमाम नसाई ने भी, वाले अबी दाऊद नहवहु, और अबी दाऊद ने भी, उन्हीं के यहाँ भी इस कबील की यानी अल्फाज में रिवायत है। ज़ाकरा साहिबुल जामे, जिसे अल जामे के मुसन्निफ ने भी जिक्र किया है। तो ये हदीस बिल्कुल क्लियर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू की तरह का उन्होंने वुजू किया। किन्होंने, जब उनसे पूछा गया, कहा गया अब्दुल्ला बिन जैद बिन आसिम रजी अल्लाह अन्हु ने, क्योंकि सहाबा जो हैं वो वही अमल करते हैं जो उन्होंने खुद अल्लाह के रसूल से देखा हो। अस्सहाबा तो कुल्लु मदूलन, सहाबा के सब आदिल हैं, वो अपनी तरफ से कोई भी चीज़ ना इजाफा करते हैं ना कमी करते हैं। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दोनों हाथ 2 बार कलाई तक धोए, ताकि मालूम हो जाए कि इस तरह भी जायज़ है। इस हदीस की खूब वजाहत इससे अगली हदीस 394 में आ रही है। ये अगली हदीस इससे भी ज़्यादा वजाहत में है वुज़ू के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू की तरह का वुज़ू। वफ़िल मुत्तफ़क़ अलैहि, और सही बुखारी सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है, जिस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने इत्तेफाक किया है। क़ील लिअब्दिल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम, वही सहाबी अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम रजी अल्लाह अन्हु से जब ये कहा गया, तवद्दा लना वुदूअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे लिए, हमारी खातर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिन्नो अन वुजू हमें करके दिखाओ। फदा बिनाइन, तो उन्होंने एक बर्तन मंगवाया। फ़ाकफ़ा मिन्हु अला यदैहि, तो उस पानी के बर्तन से उन्होंने अपने दोनों हाथों पर पानी उंडेला, बहाया। फ़गसलहुमा सलासन, तो उन दोनों हाथों को उन्होंने 3 बार धोया। सुम्मा अदखला यदहु, फिर उन्होंने अपना हाथ दाखिल किया, यानी पानी के बर्तन में। फस्तखरजा, फिर उन्होंने उसे निकाला उससे। फमदमदा, तो उन्होंने कुली की। वस्तन शक्का वस्तन शक्का मिन कफ़िन वाहिदतिन, तो उन्होंने कुली भी की और पानी नाक में भी चढ़ाया, एक ही हथेली से। मिन कफ़िन वाहिदतिन, एक ही बार, एक ही हथेली से उन्होंने पानी भी चढ़ाया नाक में, और कुली, पहले कुली मुंह में पानी डाला थोड़ा सा, और कुछ हिस्सा जो है वो नाक में चढ़ाया।
ففعل ذلك ثلاثا، اور یہی عمل انہوں نے 3 بار کیا۔ ثم ادخل یدہ، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ داخل کیا پانی کے برتن میں، فاستخرجہا، تو پھر اس ہاتھ کو نکالا اس برتن سے، فغسل وجہہ ثلاثا، تو پھر انہوں نے 3 بار اپنا چہرہ دھویا۔ ثم ادخل یدہ، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ داخل کیا، ڈالا اس پانی کے برتن میں، فاستخرجہا، پھر اس ہاتھ کو باہر نکالا پانی لے کر، فغسل یدیہ الی المرفقین مرتین، تو پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کونیوں سمیت 2 بار۔ ثم ادخل یدہ، پھر انہوں نے داخل کیا اپنا ہاتھ، فاستخرجہا، اور پھر اس کو پانی کے برتن سے ہاتھ کو نکالا پانی لے کر، فمسح برأسہ، تو انہوں نے پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ کس طرح کیا؟ فاقبل بیدیہ وادبر، کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سامنے سے شروع کیا اور پیچھے تک لے گئے، وادبر۔ ثم غسل رجلیہ، پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت۔ ثم قال، پھر فرمایا، ھکذا کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، فاقبل بہما وادبر، کہ آپ نے یعنی مسح کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں ان کو شروع کیا، وادبر، اور پیچھے لے گئے، بادہ مقدم راسہ، یعنی اپنی پیشانی کے سامنے سے، اپنے سر کے سامنے سے، یعنی پیشانی سے شروع کیا، ابتدا کی۔ ثم ذهب بہما الی قفاہ، پھر وہ لے گئے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے گردن کی پیچھے گدی تک، قفاہ۔ ثم ردہما، پھر ان دونوں کو واپس لے آئے، دونوں ہاتھوں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ رجع الی المکان، لوٹے اس جگہ پر یا اس جگہ کی طرف، الذی بدأ منہ، وہ جگہ کہ جس سے انہوں نے مسح کی ابتدا کی تھی۔ ثم غسل رجلیہ، پھر انہوں نے آخر میں دونوں پاؤں دھوئے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، فمضمض واستنشق، کہ انہوں نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، واستنثر ثلاثا، اور پھر 3 بار صاف بھی کیا پانی ناک میں چڑھا کر، ثلاثا، 3 بار، یعنی مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، یہ تینوں کام 3 بار کیے، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، اور پھر ناک میں پانی چڑھا کر اس کو صفائی کی 3 بار، بثلاث غرفات، 3 چلوؤں کے ساتھ، میں مائن، پانی کے 3 چلو مختلف 3 بار لیے الگ الگ، اور 3 بار یہ کام کیا، کلی کی، اور کلی کے ساتھ ہی یعنی کچھ حصہ کلی میں منہ میں ڈالا اور کچھ ناک میں چڑھایا اور پھر صاف کیا، 3 بار یہ کیا۔ وفی روایت نخرا، اور ایک اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، فمضمض، کہ انہوں نے کلی کی، واستنشق، اور پھر ناک میں پانی چڑھایا، من کفۃ واحدۃ، ایک ہی چلو سے، یعنی ایک ہی بار ہتھیلی سے، من کفۃ واحدۃ، ایک ہی ہتھیلی سے، یعنی 2 ہاتھ نہیں لگائے بلکہ ایک ہی ہتھیلی سے کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالا، ففعل ذلک ثلاثا، تو یہ عمل انہوں نے 3 بار کیا، تو گویا کہ 3 بار بھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ وفی روایت للبخاری، اور امام بخاری کے اکیلے کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، فمسح راسہ، تو انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بہما وادبر، تو ان دونوں ہاتھوں کو وہ لے گا سامنے سے، وادبر، اور پیچھے کی طرف لے گئے، مرتن واحدتن، ایک ہی بار، یعنی واپس نہیں پھر ہاتھوں کو لوٹایا۔ اس حدیث میں یہ الفاظ واپس کے نہیں ہیں، صرف شروع کیا شروع سے اور پیچھے لے گئے۔ ثم غسل رجلیہ، پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت،
وفی اخری لہو، اور انہی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں فمضمض واستنثر، کہ انہوں نے کلی کی اور پھر پانی لے کر ناک میں چڑھایا اور پھر صفائی کی، ثلاث مرات، 3 بار، من غرفۃ واحدۃ، ایک ہی چلو سے، 3 بار الگ الگ ایک چلو لیا اور انہوں نے کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالا۔ تو یہ عزیز طلبہ بڑی تفصیل سے حدیث ہے، اور انہی عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی کہ انہوں نے مختلف احادیث میں جو مختلف انداز سے وضو کا طریقہ بتایا ہے، صحابہ نے ان کو دیکھا اور ذکر کیا۔ تو بہرحال 2 بار، 3 بار اور ایک بار یہ وضو جو ہے یہ مشروع ہے اور جائز ہے، جس طرح بھی وضو کرنے والا مناسب سمجھے، آسانی سمجھے۔ وضو بہرحال پراپر ہونا چاہیے، مکمل طور پر۔ حدیث اعلیٰ سے واضح ہوتا ہے کہ ایک ہی چلو سے ایک ساتھ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، اور وہ اس طرح کہ 3 بار 3 چلو پانی لے اور ہر ایک چلو میں سے آدھے سے کلی کرے اور آدھے سے ناک میں پانی ڈالے، ایک ہی بار اور ایک ہی چلو سے، ایک ہی ہاتھ سے۔ صحیح حدیث سے ایسے ہی ثابت ہے۔ کلی اور ناک کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی لینا بھی جائز ہے۔ تو اگر کوئی شخص کلی الگ کر لیتا ہے اور ناک کی صفائی الگ کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، دونوں طریقے واضح ہو گئے۔ آبائے وضو ایک بار دھونے کا جواز اور فرض کی ادائیگی۔ اس حدیث میں ہے کہ اگر شخص یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا تو ایک بار بھی وضو کے پارٹس جو ہیں، پارٹس آف ابلیوشن، دھوئے جا سکتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں تودع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہی وضو کیا، یعنی سارے وضو کے اعضاء ایک بار دھوئے، ایک بار۔ لم یزد علی ھذا، اور اس پر آپ نے زیادہ نہیں کی، اضافہ نہیں کیا۔ رواه البخاری، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ وضو کے اعضاء 2 بار دھونے کا بھی ثبوت ہے۔ امام بخاری کی روایت میں وان عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء 2 بار بھی دھوئے ہیں، وضو کیا ہے، 2 بار وضو میں دھوئے ہیں۔ وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ وان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے انہ توضأ بالمقاعد، کہ انہوں نے مقاعد جگہ پر وضو کر کے دکھایا، وضو کیا، مقاعد جگہ میں وضو کیا۔ فقال، تو فرمانے لگے الا اریکم، کیا میں تم کو نہ دکھاؤں وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، کہ آپ کیسے کرتے تھے۔ فتوضأ ثلاثا، تو پھر انہوں نے 3 بار وضو کے اعضاء دھوئے۔ رواہ مسلم، انہیں سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں لفظ المقاعد مدینہ منورہ میں ایک جگہ کا نام ہے، یا اس سے وہ دکانیں مراد ہیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس تھی، واللہ عالم۔ بہرحال جگہ تھی جس کے پاس انہوں نے وضو کیا۔ وضو میں خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے آگ سے وعیل ہے۔ خاص طور پر عزیز طلبہ وضو جب کرتے ہیں لوگ تو پھر دیکھا گیا ہے کہ وہ کچھ جلدی کرتے ہیں یا توجہ نہیں دیتے، تو عام طور پر جو ایڑیاں ہیں پاؤں کی پیچھے سے وہ خشک رہ جاتی ہیں۔ کتنا نقصان ہوتا ہے انسان کو، سن لیجئے۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں رجعنا مع رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹے واپس میں مکہ تھا، مکہ مکرمہ سے الی المدینہ تھے، مدینہ منورہ کی جانب، حتی اذا کننا بماء بالطریق، یہاں تک کہ جب ہم اچانک آئے راستے میں پانی کی ایک جگہ پر،
حتی اذا کننا بمائن بالطریق کے راستے پر پانی کی جگہ پر اچانک آئے، تعجل قوم عند العصر، تو ایک لوگوں کے کچھ گروہ جو تھے یعنی کچھ لوگ انہوں نے عصر کے وقت جلدی کی، یعنی عصر کے وقت کی یا عصر کے نماز کے لیے جلدی کی، تو انہوں نے کیا کیا، فتوضؤ، تو انہوں نے وضو کر لیا پانی دیکھ کر، ومجال اس حال میں کہ وہ جلدی کرنے والے تھے، جلدی جلدی وضو کر رہے تھے تیزی کے ساتھ، فانتہینا الیہم، تو جب ہم ان تک پہنچے، ان کے پاس جب پہنچے تو وہ وضو کر چکے تھے، وَأَعْقَابُهُمْ، کہ ان کی جو ایڑیاں تھیں، تلوح، وہ چمک رہی تھی، یعنی خشکی کے ساتھ، خشک تھیں، پانی نہیں تھا اس پر، تو وہ چمک رہی تھیں، ان کی ایڑیاں پاؤں کی چمکتی تھیں، لم یمسھا الماء، کہ جن جگہوں کو پانی نے نہیں چھوا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل للعقاب من النار، ویل ہے ان ایڑیوں کے لیے جہنم سے، کیا مطلب، وہ ایڑیاں کہ جو خشک رہ گئی ہیں اور جہاں پانی نہیں پہنچا اور لوگوں نے ان کو دھویا نہیں جلدی میں، ان کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ہے، نعوذ باللہ، اسبغوا الوضوء، کہ تم لوگ وضو کو مکمل کیا کرو، آپ نے یہ وعید بھی سنائی اور ساتھ ہی حکم بھی دیا کہ احتیاط برتا کرو اور وضو پراپر طریقے سے کیا کرو۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو صحیح ابن حبان میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ ویل جو ہے، ویل للعقاب من النار میں ویل جو ہے جہنم میں ایک وادی اور درجہ ہے، والعیاذ باللہ۔ نمبر 2، حدیث کے الفاظ اسبغوا الوضوء کا مطلب ہے کہ وضو کے فرائض اور سنن ادا کرو، یعنی پورے اس کے آداب اور سنن اور اس کے جو پراپر طریقے سے جو طریقہ ہے سنت کا وہ کرنا، وہ ادا کرو وضو کرتے وقت۔ حدیث اس بات پر واضح دلیل ہے کہ وضو میں پاؤں کا دھونا فرض ہے، مسح کافی نہیں، جس طرح کہ اہل تشیع یا بعد یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وضو میں پاؤں دھونے کے بجائے مسح کرنا چاہیے، تو یہاں بالکل کلیئر وضو کے دھونے کا ذکر ہوا ہے ہر حدیث میں۔ وضو میں پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کرنے کا جواز، تو اگر پگڑی ہے سر پر مستقل پرماننٹ یا ٹوپی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، اتارتا نہیں، تو سر کے کچھ حصے میں مسح ہو جائے اگر، تو بقیہ ضروری نہیں ہے کہ پگڑی کو اتار کر پورے سر کا مسح کیا جائے، کچھ حصہ بھی اگر ہو جائے مسح کا تو بقیہ پگڑی پر کر لیا جائے۔ وعن المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت قال، وہ کہتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، فمسح بناصیتہ، تو آپ نے اپنی جو پیشانی ہے اس پر مسح فرمایا، وعلی العمامۃ، اور اس طرح پگڑی پر بھی، وعلی الخفین، اور موزوں پر بھی، پاؤں کے اوپر جو موزے پہنے ہوئے تھے چمڑے کے ان پر بھی مسح فرمایا۔ رواہ مسلم، سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح اتفاق مستحب ہے، واجب نہیں، اگر کچھ حصہ جو ہے اس کا مسح ہو گیا ہے تو بقیہ وہ کفایت کر جائے گا اگر اس پر پگڑی وغیرہ ہے یا ٹوپی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک حدیث میں بھی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سر کے بعض مسح پر اکتفا کیا ہو، بلکہ جب سر کے اگلے حصہ پر مسح کرتے تو پگڑی پر پورا کر لیتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات ابن القیم نے واضح کر دی، لکھ دی ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی سر کے بعد حصے پر مسح کافی نہیں سمجھا، بلکہ اگر اگلے حصے پر مسح کر لیتے تھے تو پگڑی پر بھی پورا مسح کر لیتے، چھوڑتے نہیں تھے۔ اپنے کاموں کو جہاں تک ہو سکے دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت،
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یحب التیمنا، کہ دائیں جانب کو پسند کرتے، دائیں جانب کو یعنی دائیں جانب سے آغاز، ابتدا اس کو پسند کرتے تھے، مستطاع جہاں تک ممکن ہوتا، یعنی جہاں تک ممکن ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے ابتدا کرتے اچھے کاموں کی، مستطاع جہاں تک ممکن ہوتا یا آپ کی طاقت ہوتی، فی شان کل ہی اپنے ہر معاملے میں، فی طہور ہی اپنے وضو میں، طہارت وغیرہ یا غسل وغیرہ، و ترجل ہی اور اسی طرح اپنے کنگھی کرنے میں، و تنعل ہی اور اسی طرح اپنے پاؤں میں جوتا پہننے میں بھی، متفق علیہ۔ اور یہ انڈرسٹوڈ ہے بات جو حدیث میں ذکر ہوئی ہے کہ ایک مسلمان کو اچھے کام کی ابتدا دائیں جانب سے کرنی چاہیے۔ لباس اور وضو میں بھی دائیں طرف سے آغاز کرنا مستحب ہے، اچھا عمل ہے، بہتر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لبستم، جب تم لباس پہنو، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ اور جب تم وضو کرو، فَابْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ تو تم اپنی دائیں جانب سے ابتدا کرو۔ لباس پہنتے وقت اور وضو کرتے وقت بھی یہاں ذکر آ گیا ہے۔ تو رواہ احمد و ابو داود، اور امام احمد نے اور امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں، امام احمد نے مسند احمد میں اور امام ابو داود نے سنن ابی داود میں۔ اس حدیث کی سند میں بعض کے نزدیک ایک راوی اعمش مدلس اور انن ہے، جبکہ بعض اہل علم اسے صحیح حدیث مانتے ہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بہرحال حدیث میں اختلاف تو ضرور ہے، لیکن حدیث کے مفہوم کی بابت کوئی کسی کو کلام نہیں ہے، اور صحیح حدیث بھی اس کی تصدیق میں ہے، اس مفہوم کی۔ چیز کو لیتے اور دیتے وقت بھی دایاں ہاتھ استعمال میں لانا چاہیے۔ حدیث ہے 402، وضو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ وان سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا وضوء، نہیں ہے وضو، لمن اس شخص کے لیے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جو اپنے وضو پر اللہ کے نام کا ذکر نہیں کرتا۔ جس شخص نے وضو کرتے وقت ابتدا میں اللہ کے نام کا ذکر نہیں کیا تو اس کا سرے سے وضو ہی نہیں۔ لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ دونوں نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتب حدیث میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے حسن درجہ کی ہے، یعنی صحیح ہے۔ اور وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے، جبکہ جمہور اہل علم کے یہاں یہ سنت ہے۔ تو یہ بہرحال جمہور اہل علم کے ہاں تو یہ بسم اللہ وضو کے شروع میں پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے، سنت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا سنت موقدہ کہہ لو، توقید کی گئی ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ واجب ہے، اگر وہ نہیں جان بوجھ کے اس نے بسم اللہ نہیں کہی تو اس نے وجوب کے ترک واجب کا اس نے ارتکاب کیا، اس پر اس کی سزا ہے۔ سمجھ آگی بات کی، گناہ ہے اس کو۔ تو یہ واجب ہے بسم اللہ کہنا شروع میں اس شخص کے لیے جس کو یاد ہو اور جان بوجھ کے نہ کہے، جبکہ جمہور علم کے یہاں یہ سنت ہے، اگر وہ سنت توقید یعنی موقدہ کہہ لیجیے، کیونکہ حدیث صحیح ہے اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس شخص کا وضو نہیں،
کہ جس نے نام نہ لیا ہو. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے یہاں پر یہ واجب ہے. اگر تو ان کے یہاں اگر جان بوجھ کر کوئی یاد ہوتے ہوئے بسم اللہ نہیں کہتا تو اس کا وضو نہیں ہوگا. واللہ عالم. جی تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں بس اسی حد تک کی الحمدللہ ہم نے احادیث جو پڑھی مطالعہ کی اللہ کی توفیق سے، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنا اس آج کے سبق کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے. وضو کا صحیح طریقہ، وضو کرنے کا صحیح طریقہ اللہ ہم سب کو سجا دے، بتا دے، تاکہ ہماری جو نماز ہے اس پر اس کا منفی اثر نہ پڑے. اور جو لوگ وضو صحیح نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ وہ مسنون سنت کے مطابق وہ وضو کریں تاکہ انہیں نقصان نہ ہو. پراپر وضو. تو چند سوالات حسب معمول جو دیے گئے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے آج کے سبق کے حوالے سے، انہی احادیث میں سے ہیں. پہلا سوال ہے وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنے کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے حدیث میں اور اس کی وضاحت فوائد میں بھی، مسائل میں بھی. اور نمبر 2 ہے حدیث کے الفاظ اسبغوا الوضوء کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اسبغ الوضوء. اور تیسرا سوال ہے حدیث میں لفظ ویل سے کیا مراد ہے؟ اور نمبر 4 حدیث میں لفظ المقاعد سے کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اور نمبر 5 سر کے مسح کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ کا کیا کہتے ہیں؟